बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनके आल पर खवातीरात आमरियत अगर फरिश्तों की भी हो तो भी बुरी होती है, और जमहूरियत अगर शैतान भी चला रहा हो तो यह बेहतरीन होती है। क्यों? दो वजूहात हैं। एक, जमहूरियत में अवाम कभी ना कभी किसी ना किसी तरह बुरे लीडरों से जान छुड़ा लेते हैं, जबकि आमर मौत तक हुक्मरान रहता है। दो, ये जमहूरियत का कमाल है कि बिलावल भुट्टो जलसा आम में वजीर आजम को मोदी का जो यार है, गद्दार है कहते हैं, और इमरान खान 3.5 साल से हुकूमत के खिलाफ धरने पर धरना दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत बिलावल भुट्टो को रोक रही है और ना ही इमरान खान को। आप किसी डिक्टेटर के दौर में करके दिखाइए। जनरल मुशर्रफ के दौर में जावेद हाशमी के मुंह से दो फिक्रे निकले थे, हुकूमत ने इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया और ये 4 साल जेल में रहे। ये होती है आमरियत। आवाम आमरियत के खिलाफ हैं, लेकिन ये इसके साथ साथ ऐसी जमहूरियत से भी खुश नहीं है जिसमें लीडर तामर्ग लीडर हो और साहबजादे के बाद साहबजादा पार्टी का सरबराह बन जाए, कारकुनों और वर्करों को लीडर बनने का मौका तक न मिले। आप कमाल देखिए, मुल्क में दहाइयों से नवाज शरीफ, भुट्टो, फारूक सत्तार, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, असफंदियार वली, चौधरी शुजात हुसैन पीर पगाड़ा और महमूद अचकजई अपनी अपनी जमातों के सरबराह चले आ रहे हैं। गोया इनकी जमातें आज तक कोई दूसरा लीडर पैदा ही नहीं कर सकी। सिर्फ जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो वक्त पर पार्टी इलेक्शन भी करवाती है और अपने सरबराह भी बदलती रहती है। बाकी तमाम लीडर्स तामर्ग लीडर हैं। क्या यह रवैया आमरियत से बदतर नहीं है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज 3.5 साल बाद मरकजी मजलिस आमला के इजलास बुलाया और यह अब 18 अक्टूबर को पार्टी इलेक्शन भी करवा रही है। ये इलेक्शन ऐसे इलेक्शन होंगे जिनका नतीजा पूरी कौम आज ही जानती है। पार्टी 18 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ को एक बार फिर सदर मान लेगी। यह क्या है? आप किसको धोखा दे रहे हैं? हमारे लीडरों को मुल्क में जमहूरियत मांगने से पहले पार्टी के अंदर भी जमहूरियत कायम करना होगी। यह नहीं हो सकता कि आप पार्टी पर आमर बन के बैठ जाएं और आपकी पार्टी गली गली में जमहूरियत मांगती फिरे। यह नहीं चल सकेगा। आपको भी अपनी इस्लाह करना होगी। खवातीरात, मुहर्रम के बाद सियासी दर्जा रात बढ़ जाएगा। इमरान खान 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। ये ताला तलाश कर रहे हैं। ये होना था, ये तो आप भी जानते हैं सारे कि लंदन में पहले भी मीटिंग हुई थी, पहले खुफिया हुई थी, इस दफा आप लोगों ने पकड़ लिया। मुझे तो लगता है कि वो वहां किसी ताले वाले के पास गए, कोई ताला बनाने, जो उस ताले की वो चाबी लेके आएंगे और इस्लामाबाद को बंद करेंगे। कोई वहां ताला लगा देंगे। कोई इतनी बड़ी कुंजी किसी के पास है जो इस्लामाबाद को बंद कर सके? ताला है कोई? ताला है? ये लोग जनाब अब वो शाहीन नहीं है, ये लोग अब फिद्दियां हैं। क्या फिद्दी का शोर बजा। एक जमात है, उसने बड़ी बात कर दी है, इस्लामाबाद को सील कर देंगे। ऐसा न हो इस गर्मा गर्मी में जो इस्लामाबाद सील न कर सके, फिर हुकूमत और मजबूत होके नवाज शरीफ आगे है। क्या बाकी इस्लामाबाद को ताला लग जाएगा और यह ताला एक नए लंदन प्लान से आएगा? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में हमें ज्वाइन किया मौला बख्श चांडियो साहब ने, मशीर हैं, इतलात और नशियात के मशीर हैं और सिंध हुकूमत के वज़ीर आला सिंध के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। माफी चाहता हूं मैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी पार्टी ने तो पार्लियामेंट का बाइकाट कर दिया, वो पार्लियामेंट में भी जाना पसंद नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं और मेरे एमएनएज और मेरे सेनेटर पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। इसके अलावा इदारों के ऊपर भी बहुत एतराज है उनको। लेकिन आप आज इलेक्शन कमीशन चली गई, इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट पे आपको एतमाद नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे आज भी आपको एतमाद है। इसकी क्या वजह हो सकती है? चौधरी साहब, आज से पिछले 3-4 महीने से आपको पता है, जून की 23 तारीख को मैं गई थी ईसीपी में, और पिछले 6 महीने से ये जो शोर मचा हुआ था पनामा लीक्स का, जिसके अंदर ये सामने आया कि जो एसेट्स मरियम बीबी के हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब ने उनको अपना डिपेंडेंट क्योंकि डिक्लेयर किया हुआ था, और वो एसेट्स उन्होंने उनके डिक्लेयर नहीं किए थे, उस बेसिस के ऊपर मैं इलेक्शन कमीशन के अंदर और मैं फिर भी बिलीव इसी बात पे करती हूँ कि हमारे अदारे जो हैं उन पे हम सारे अदारों के पास गए और ये कहना
میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. آپ دیکھیے پارلیمنٹ میں جب یہ پاناما لیکس کا بات ہوئی تو آپ کے سامنے پارلیمنٹ میں ہی پہلے گئے نا, اور آپ کے سامنے ٹیواز بنوانے کی کوشش کی. جب وہاں سے آپ کو الیکشن کمیشن پر یقین ہے کہ جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا وہ درست ہوگا اور آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے جی, امید تو انسان امید تو رکھتا ہے ہمیشہ کہ جو آپ کے ملک کے ادارے ہیں وہ آپ کو انصاف دیں گے. یہ تو جب رزلٹ آئے گا, آپ دیکھیں نا آج کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں, اس کے اوپر بہت سارا جو شور مچا اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہم جھوٹے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو صرف 2 منٹ کے لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج یہ کاغذ جو ہے نا, یہ اس پہ جو 16 نمبر جو کلوز تھا, یہ حکومت کے وکیل نے یعنی نواز شریف صاحب کے وکیل نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو سارا ایکسرسائز تھی اس کے اندر میں نے بیکاز ٹوٹلی ڈپینڈنٹ تھا مریم نواز, ویدر شی از اے ڈپینڈنٹ آن نواز شریف اور ناٹ. اور انہوں نے یہ لکھا کہ ویسے تو آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی, الیکشن کمیشن والوں کو کہا, لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ کیس اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ انٹرٹین کریں, کیونکہ جو ہم نے کاغذ دیکھے ہیں اس کے مطابق مریم جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے, ایک شادی شدہ خاتون ہے, اپنا ٹیکس خود پے کرتی ہیں اور اس وجہ سے اس میں شامل نہیں ہے. یہ میں آپ کو صرف پٹیشن بتانا چاہ رہی ہوں جو پٹیشن میں نے درج کی تھی, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک بیک فٹ پہ ہے, وہ واپس جا رہے ہیں, ان کا جو موقف تھا انہوں نے اپنا بدل لیا. میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں, اگر اف یو کوڈ زوم ان دی کیمرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کی اپنا کیا کہتے ہیں جو ایسٹس کی ڈکلیریشن ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ صفدر دکھائی ہوئی ہیں. یا تو حکومت کے وکیل کو پتہ نہیں چلا, either he did not know about it or he missed this, because یہ ہم نے دیا ہوا ہے, وہاں دیا ہوا ہے, and these are certified copies. اگر آپ دیکھ سکیں نیچے ایڈیشنل سیشن جج لاہور 17 جون کی ہے یہ. سو یہ کوئی پرانی نہیں ہے, یہ میں صرف دکھانا چاہ رہی تھی. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ کا جو موقف تھا پرانا اب اس سے انحراف کر رہی ہے گورنمنٹ, اور آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنے موقف کو اسٹیبلش کر سکیں, آپ یہ کہہ سکیں کہ صرف میاں نواز شریف صاحب نے جھوٹ نہیں بولا, ان کا وکیل بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کا, اور اگر آپ کو اس کا فائدہ ہو گیا تو اس ادارے پہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد ہوگا, یقین ہوگا. دیکھیے جی جاوید چودھری صاحب, ہمیں بالکل یقین ہے. اگر یقین نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی الیکشن کمیشن کے پاس جانے کی, اور اگر یقین نہ ہوتا تو آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے پاس بھی ہم گئے, ہم دوبارہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس. یہ سارے کام, اور ہم نے تو بڑا یقین کر کے, آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب اپنا وہاں ریفرنس بھیجا ٹو دی اپنا جو ہمارے اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی بڑا امپارشل ایٹیٹیوڈ ہوگا, بیکاز ہی از آفٹر آل دا اسپیکر اینڈ کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آپ کے سامنے جو ہمارے ساتھ رویہ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھ لیا. سو دیر از نتھنگ. دانیال صاحب کو شامل کرنا ہے مجھے. جی ضرور کریے, ضرور کریے. جی دانیال صاحب دیکھیے, آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف یو ٹرن لیتی ہے, لیکن اس بار تو آپ یو ٹرن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنے ڈاکومنٹ میں لکھا کہ مریم نواز صاحبہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کی, لیکن آج ان کا وکیل کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ خود اپنا ٹیکس دیتی ہیں, شادی شدہ خاتون ہیں, ان کا میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں جس طرح پہلے تھا. تو یو ٹرن تو آپ لے رہے ہیں. اس میں جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ابہام ہے, اور بہت سارے لوگوں نے الیکشن کمیشن سے اس بات کی کلیریفیکیشن مانگی ہے. اگر آپ کے ناظرین کے لیے میں آپ کو بتا دوں, جہاں پر ایک میاں بیوی یا ایک باپ بیٹی یا باپ بیٹا علیحدہ علیحدہ NTN نمبر ہے ان کے نام سے ایشوڈ ان کے شناختی کارڈ کے اگینسٹ, اور وہ علیحدہ آپ نے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں, تو پھر اس بات میں ابہام ہے قانون میں. کچھ لوگ لکھتے ہیں, کچھ لوگ نہیں لکھتے. یہ بات کلیریفیکیشن کے لیے میں مریم صاحبہ ٹیکس ریٹرن جمع کرواتی ہیں ویسے؟ جی, اور باقاعدہ NTN ہے ان کا. جی, اسی لیے انہوں نے کہا ہے نا. اور میں عدالت میں آج الیکشن کمیشن میں تھا, ساری بات میرے سامنے ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور میاں نواز شریف صاحب نے پھر کیوں ان کو ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہوا؟ یہ اس لیے کہ جو اگر آپ اس ایسٹ ڈکلیریشن فارم کو پڑھیں تو اس میں شروع میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا بھی اس میں لکھیں.
نہیں تو بچوں آپ کے تو دوسرے بچے بھی ہیں میں نا عرض کرتا ہوں نا جی، ان کو تو انہوں نے ڈیپینڈنٹ نہیں ڈکلیئر کیا میں عرض کرتا ہوں، مریم صاحبہ کو کیوں ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنا ٹیکس فائل کرتے ہیں، وہ 6 ماہ سے پاکستان میں نہیں ہے. جب آپ 6 ماہ سے پاکستان میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کا ٹیکس فائلنگ کا قانون کے مطابق یہاں پر جواز نہیں بنتا پاکستان میں. اس لیے آپ ان چیزوں کو برابری سے کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک ان کا سوال ہے وہ ٹیکس پے کرتی ہیں اور وہ ریٹرن بھی فائل کرتی ہیں، اس لیے یہ ہوا ہے. اور وہاں ایکسپلین بھی کیا، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے. لہذا اب پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹانس یہ ہے کہ مریم صاحبہ انڈیپینڈنٹ ہے نہیں، اور ان کو الگ رکھ کے اس نہیں، کیس کو دیکھا جائے. نہیں، اس میں جو میں آپ کو دوبارہ سے وضاحت کر دوں، جو نیشنل ٹیکس نمبر ہے وہ آپ کی ڈٹرمنیشن کر دیتا ہے، لیکن جو ایسٹ فارم ہے، ایسٹ ڈکلیریشن فارم ہے الیکشن کمیشن کا، اس میں اس طرح سے وضاحت نہیں ہے. وہاں پر صرف ایک ایکسٹرکس دی ہوئی ہے، نیچے ایکسپلینیشن نہیں ہے. آپ بے شک منگوا کے دیکھ لیں، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آج پہلی مرتبہ موقف سامنے آیا. دانیال سے میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے پہلے تو ہمیشہ نہیں، یہی آپ تھا. معذرت نہ چاہیں، آپ ایون سوال پوچھیں. مریم صاحبہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں تو اپنے والد کے گھر میں رہتی. 2011 کو ان کے ہاں، انٹرویو گھر میں رہنا اور بات ہے، ٹیکس فائل کرنا اور بات ہے. میرا کوئی پلاٹ نہیں، میرے پاس کوئی جائیداد نہیں، درست میں تو کہتی. رہتی ہی اپنے والد کے گھر میں ہوں. درست کہتی. تو آج آپ کہتے ہیں کہ اور نہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ اس سے پہلے انڈیپینڈنس نظر نہیں آئی کسی اور جگہ. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، آپ ہی کے پروگرام میں انہی کے بھائی نے آ کے یہ بات وضاحت سے کہی تھی کہ میری بہن مالک نہیں ہے، وہ ٹرسٹی ہے. اور جو ڈاکیومنٹس ابھی تک سامنے آئے ہیں، جتنے بھی لائے ہیں، یہ کوئی ایک ڈاکیومنٹ بھی بتا دیں جہاں پر مریم نواز صاحبہ ان اپارٹمنٹس کی مالک ہیں، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی، یہ فرمائیے گا مولا بخش صاحب کہ چنی صاحب کہ یہ جو ایک تالا تلاش کیا جا رہا ہے اس وقت مختلف پارٹیز کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی لندن پلان ہے اور لندن میں یہ فیصلہ ہوگا کہ 30 اکتوبر کو عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے یا نہیں کامیاب ہوں گے. آپ کے لیڈر بھی لندن میں ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی لندن میں ہے، شیخ رشید صاحب بھی لندن میں ہے، علامہ طاہر القادری صاحب البتہ لندن سے کینیڈا چلے گئے ہیں. تو اس لیے یہ پالیٹکس لندن کیوں چلے گی؟ کیا وہاں پہ واقعی کوئی تالا تلاش کیا جا رہا ہے، چابی تلاش کی جا رہی ہے؟ لندن جانا کوئی جرم نہیں ہے، جو بھی جائے، آپ بھی جاتے رہے، میں بھی جاتا رہا ہوں. اور میرے لیڈر کا ان معاملات سے، ان کی قیام کا ان کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. میں بڑا غور سے آج کل دیکھ رہا ہوں باتیں. میں نے چودھری صاحب تجریدی آرٹ سنا تھا، ایبسٹریکٹ آرٹ، وہ میں نے پہلے سنا تھا، لیکن ایبسٹریکٹ پالیٹکس پہلی بار دیکھ رہا ہوں. عمران خان صاحب کی سیاست یہ تجریدی سیاست ہے، رنگوں کی بھرمار ہے، بڑے خوشنما رنگ لگے ہوئے ہیں، شکل صورت کوئی نہیں. یہ دیکھو اور سمجھو آپ، یہ آپ کی عقل پر ہے. جلوسوں کی بھرمار ہے، جلسوں کی بھرمار ہے، ریلیوں کی بھرمار ہے. بھائی کریں گے کیا، نتیجہ کیا؟ بھائی یہ تو آپ کے عقل پر ہے، آپ خود ہی طے کریں. اب لندن جانا ہے، ادھر کیا کرنا ہے لندن، یہ میں جانتا نہیں ہوں. میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں کہ وہاں کی معلومات رکھوں، لیکن میں یہ سب کہتا ہوں یہ سب ایسے ابھی یہ تجریدی آرٹ زرداری صاحب شامل نہیں ہے سر، اس میں زرداری صاحب میرا شامل خیال ہے ایسی کوئی نہیں. میرا خیال ہے زرداری صاحب کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے، علاج کی وجہ سے وہاں رکے ہوئے ہیں. یہاں ان کے صاحبزادے پارٹی کے چیئرمین پارٹی کی قیادت کرتے ہیں اور سیاست بھی کر رہے ہیں، اور جس انداز سے وہ سرگرم ہے آپ دیکھیں گے. اور انشاءاللہ تنظیمی کام کل پرسوں پورا ہونے والا ہے. کراچی میں وہ ریلی کا آغاز کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے. اور جو کہتے تھے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، پنجاب میں نہیں ہے جی، کسی جگہ نہیں ہے. چانی صاحب اس تو میں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی چانی صاحب ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ جو ہی 30 اکتوبر کی تاریخ تھی عمران خان صاحب نے، میکسیمم لوگ بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں علاج کے لیے لندن چلے گئے. تو سر یہ 30 اکتوبر کا، بیماری کا اور لندن کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ زرداری صاحب بیمار ہیں، وہ علاج کروا رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے کے لیے چلے گئے ہیں. شیخ رشید صاحب وہاں چلے گئے ہیں. علامہ طاہر القادری صاحب بیمار تھے، علیل تھے، وہ بھی وہاں پہ اپنا چیک اپ کروانے چاہیے. 30 اکتوبر اور چیک اپ، میڈیکل چیک اپ، ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا؟ جاوید بھائی آپ بڑے عالم آدمی ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، زمانہ قدیم کی تاریخ سے واقف ہے. آصف صاحب بڑا عرصہ پہلے گئے ہوئے، ان کا اس 30 تاریخ سے آنے اور جانے سے آصف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ جو 30 تاریخ کے بعد گئے ان کی طبیعت کا ان کی معلومات لینی چاہیے. اور شیخ رشید صاحب کو بھی یہاں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے گرجدار آواز کے بغیر میرے خیال میں تحریک انصاف کی ریلی میں مزہ نہیں رہتا، لطف نہیں رہتا. ان کے سوا کوئی انقلاب کی بات نہیں کرتا تحریک انصاف کے اسٹیج پہ کہ انقلاب لائیں گے، یوں کریں گے. تو شیخ صاحب کا تندرست ہونا ضروری ہے.
मैं शेख साहब के लिए दुआ गो। अच्छा ये फरमाइएगा कि 30 अक्टूबर को कहां देखते हैं आप? ये देखते हैं कि इमरान खान साहब 30 अक्टूबर को कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि खुर्शीद साहब का ये कहना है कि अगर ये इस्लामाबाद को बंद नहीं कर पाते तो मियां नवाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत मजबूत हो जाएगी, और अगर ये बंद कर लेते हैं और तो फिर उस जाहिर हुकूमत नाकाम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो कहां देखते हैं आप इमरान खान साहब को? मेरा ख्याल है चौधरी साहब, जो पहले इन्होंने रैली निकाली और लाहौर से आए इस्लामाबाद में आकर बैठे, तो जो जो बातें उन्होंने की, जो जो फैसले उन्होंने किए, जो जो अमल उन्होंने दिखाए पार्लियामेंट की हद तक, वो सब लोगों ने देख लिए। आपको याद है मौलाना ताहिर कादरी साहब ने तो सबसे अलविदा कर ली, कफन पहन लिया, जिंदगी का आखिरी वजू कर लिया, गुस्ल, आपको याद है ना? नहीं है याद होगा। अब उन्होंने किया, वो खैर खूबी से अल्लाह ने उनकी जिंदगी अता फरमाई, वो खैर से गए। इमरान खान साहब वो तो पढ़े लिखे सियासतदान है, नए जमाने की उम्मीद है उनसे। उन्होंने क्या कहा, मैं जिंदगी में तो नहीं जाऊंगा, अभी मैं मर सकता हूं, लौटूंगा नहीं। वो भी खैर खूबी से लौट कर गए अपने घर। अब ऐसी दावाएं ना करें, मायूसी होगी उनको, और उनकी मायूसी की कोई हैसियत नहीं है। असल हैसियत है अवाम के मायूस होने की। ये अवाम को मायूस कर रहे हैं लोग। अभी क्या कहा लाहौर में, वो चलो जी जहां से आ जाओ, लाहौर में आप मॉडल टाउन में करेंगे। क्या था? कुछ भी नहीं था। जलसा किया, तकरीर की और कहा हालात अच्छे नहीं है, हिंदुस्तान आ गया है जी, मुहर्रम शरीफ में हम जा रहे हैं। तो भाई इतने लाओ लश्कर के साथ आने की क्या जरूरत थी? अब इस्लामाबाद है, देखते क्या होता है। ठीक है यास्मीन साहब, ये आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्यालात सुने हैं? जी पीपल्स पार्टी तो आपके साथ थी और यूं महसूस होता था कि बिलावल साहब अपना कंटेनर लेंगे और आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन कुछ आपके बयानात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बहुत दूर चली गई है। तो आप महसूस नहीं करती कि आप सिर्फ अकेले रह गए हैं और शेख रशीद रह गए हैं आपके साथ? नहीं, इस बार आपके कजन भी आपके साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल। और वो ये कहते हैं कि अलामा साहब का ये कहना है कि मुझे ना गोलन करार दे दिया, और साथ उनका ये भी कहना है कि रिश्ते की बात इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए थी। तो सिर्फ जुबान के को कंट्रोल ना करने की वजह से लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। मेरा ख्याल है जावेद चौधरी साहब, बहुत अहम बात तो ये है कि किस मकसद के लिए हो रहा है सारा। अगर तो मकसद जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और हम चाहते हैं करप्शन खत्म होए, तो चांडियो साहब जो मर्जी फरमा लें या नून लीग वाले जो मर्जी कह लें। चांडियो साहब भी तो आखिर इनके अपना जो खुर्शीद शाह साहब थे और अपना एतजाज अहसन सब जो इनके लीडर्स ऑफ द हाउस हैं, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, सभी कहते हैं कि जी बड़ी ज्यादती है ये पनामा लीग्स के अंदर, ये तो बड़ी बदनामी हो गई है। इन्होंने भी कहा कि जी हम भी एहतजाज करेंगे, हम इसके ऊपर शोर मचाएंगे, अक्टूबर के महीने से हम जलसा जलूस करेंगे। ये इनकी स्टेटमेंट्स तो आपने खुद सुनी और पढ़ी। मेरा ख्याल है कोई किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। और चांडियो साहब का कहना कि जी इमरान खान का काम, मेरा ख्याल है चांडियो साहब ये काम तो आपकी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए था। ऑपोजिशन तो जैसे आप कहते हैं सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी तो आप है, और आपके सामने है कि ये पनामा लीग्स को ना मैं लेके आई हूं, ना आपकी पार्टी लेके आई है, ना कोई और लेके आई है। तो पनामा लीग्स जो है ये ऊपर से मुसल्लत हुई है। अब इसके बाद अगर आप बतौर ऑपोजिशन पार्टी अपना काम पूरा मुकम्मल नहीं कर रहे, कि आप एक गलती की निशानदेही करने के साथ साथ अगर उसको किसी उस तक मन तक नहीं पहुंचा रहे, तो फिर किसी और ने तो करना है। यानी आप चाहते हैं कि करप्शन होती रहे, ज्यादती होती रहे, बदनामी पाकिस्तान। जी बताइए। ऐसा ये फरमाइएगा जी कि 30 अक्टूबर को अगर आप शहर बंद नहीं कर पाते तो फिर आपका क्या मुस्तकबिल होगा? क्योंकि ये भी एक देखा गया है कि आप हमेशा एक हार्ड किस्म का टारगेट फिट करते हैं और उसको फिक्सेशन के दौरान ही आप वापस ले लेते हैं। देखें, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कह दें कि इस्लामाबाद बंद करने का हमारा मकसद ये नहीं था कि शहर बंद कर देंगे। देखें चौधरी साहब, बात सुनिए, मकसद प्रोटेस्ट रजिस्टर हमने हमेशा और ठीक ठाक कराई है। इस सारा आप लोगों ने जब ये कहा जी इनकी ये छोटी सी रैली फला, जब हम आए हैं रायविंड आपके सामने, आप तादाद वैसे भी हर बंदा जो मुखालिफा पार्टी वो उल्टी तरफ से दूरबीन के देख के कहता है जी बड़े कम लोग थे। सारी दुनिया ने इस बात का माना कि ये सारे लोग आए। ये सारे लोग, आपका क्या ख्याल है इतनी शदीद गर्मी के अंदर रायविंड पे क्यों खड़े हुए आके? वो इस बात पे एक सेकंड जी, एक मिनट, तो अब आप नहीं, आप एक सेकंड जी मेरी बात, दारुल हुकूमत को बंद कर देंगे। जी देखिए, मैं आप छोटी सी बात, वो सारे क्यों खड़े हुए, मैं क्यों खड़ी हो रही हूं, मैं क्यों आके इतनी शदीद गर्मी के अंदर वहां खड़ी होकर आवाज दे रही हूं, किस
چیز کی آواز دے رہی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ احتساب ہو, میں چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو. اگر یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے, اگر یہ اپنے ادارے فعال کرے, اور جس طرح یہ باقیوں کو وہاں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے سب کو چور کہتے ہیں کہ جی وہ فلان چور ہے, بھئی پکڑیے چوروں کو, کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ ہم نے آپ کو منع کیا ہے, آپ سارے چوروں کو پکڑے, جس میں آپ کی پارٹی کے جتنے چور ہیں ان کو بھی پکڑے, اور باقی پارٹیوں کے سارے چور جو ہیں ان کو بھی پکڑے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے آپ سے. یہ آپ کا موقف جو ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ درست ہے, پاناما کا فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی مہینے کے آخر میں آپ یہ سمجھے کہ 15 تاریخ کے بعد یا 20 تاریخ کے بعد یا 21-22 تاریخ کو یہ نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیں گے. نئے آرمی چیف کا اعلان ہو جائے گا, اور اس کے بعد ٹیو آرز بن جائیں گے اسی مہینے میں پاناما لیکس پہ. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری جو تبدیلیاں اس سے آپ کا جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچے, آپ بڑا جلسہ نہ کر سکیں. کیا آپ نے سب چیزوں کو ذہن میں رکھ لی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ یہ سوال رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دانیال صاحب, یہ چھوٹا سا شہر ہے اسلام آباد, 4 اس کی بڑی سڑکیں ہیں. یہاں پہ اگر 20-25 ہزار لوگ بھی آ جائیں تو اس شہر کو بند کرنا مشکل نہیں ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ تالا کہیں اور ہے, چابی کہیں اور ہے, اور 20 تاریخ کو آپ 20 تاریخ تک آپ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیں گے تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکے گا. جب تک پاناما لیگ کا جن زندہ ہے آپ کو آرام نہیں آ سکے گا. تو یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں جی, ہم نے تو کوئی 22 تاریخ کا چیف کا نہیں کہا, نہ ہم نے یہ کہا کہ اسلام آباد بند ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جہاں تک اس کا تعلق ہے, میں معذرت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی والی بات ہے. سب سے پہلے جتنے بھی آپ کے پروگرام پہ اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خود شامل میں, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بات بتا دیں کہ کیا پینما پیپرز میں کہیں پر نواز شریف صاحب کا نام ہے؟ نہیں ہے نا. آپ ابھی تک یہیں پہ پھنسے ہوئے. نہیں, ایک منٹ کے لیے باری باری بات کرتے ہیں نا. اس کے بعد جو 6 مہینے کا بار بار آپ ہمیں طنز کرتے ہیں کہ شاید کوئی ہم بھاگے ہوئے کچھ ہے, ان 6 مہینوں کا ریکارڈ تو دیکھیں. 2 مہینے پہلے تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ شعیب سڈل سے ہم نے کروانا ہے, یا الیکشن کمیشن سے کروانا ہے, یا ہم نے اسمبلی کی کمیٹی سے کروانا ہے, یا ہم نے سپریم کورٹ سے کروانا ہے. اس کے بعد بجٹ آ گیا, اس کے بعد رمضان آ گیا, اس کے بعد عید آ گیا. انہوں نے خود درخواستیں دی کہ جب ملتوی کرتے. تو میاں نواز شریف صاحب کی بیماری بھی آئی نا سر, آپ ٹال رہے ہیں نا سر, بیماری کی شکل میں, بجٹ کی شکل میں, رمضان کی شکل میں, آپ محرم کے پیچھے چھپ گئے. کہاں تک نواز شریف صاحب بالکل کمیٹی کا حصہ نہیں تھے. ان کے لندن جانے کے بعد بھی یہ میٹنگز جاری و ساری رہی. یہ میرے خیال میں زیادتی ہے کہ اس چیز کو ایکویٹ کرنا. اور اس کے جو سب سے بڑی بات ہے, خط تو لکھ دیا گیا تھا سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کا جواب آیا, اس میں 2 پیراگراف تھے. ایک میں لکھا ہوا تھا کہ قانون جو ہے وہ اس کام کے لیے طاقتور نہیں ہے, ٹوتھ لیس انہوں نے لفظ استعمال کیا. تو ہم نے نئی قانون سازی کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ثبوت فراہم کریں کہ ہم کس چیز کی انکوائری کریں. وہ تمام محکمے جو ہیں انہوں نے نوٹسز جاری کر کے ساری چیزیں چیک کر. آپ بہت مجبور ہیں اور سسٹم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور کسی جگہ پہ بھی آپ کو پراپر, اگر آپ انصاف کروانا چاہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہی انصاف کرنا چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. چوہدری صاحب ایک منٹ, میں نے تو 5-6 مہینے کا آپ کو جواب دے دیا. یہ بھی ذرا بتا دیں کہ پی ٹی آئی والوں کو ستمبر میں آ کے یاد آیا کہ سپریم کورٹ بھی کوئی چیز ہے کہ درخواست لے کے گئے ہیں. ان کو ستمبر میں یاد آیا 5 مہینے کے بعد کہ الیکشن کمیشن بھی کوئی چیز ہے. تو لگے رہے ہیں نا بتا دیجیے گا کہ میں نے انہوں نے تو اگست کے اینڈ میں یہ اوپر لکھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ, یہ 23 تاریخ کی اس کے اوپر تاریخ لکھی ہے, آپ زوم ان کر لیں کیمرہ, جس دن میں نے سبمٹ کی. 23 جون کی بات کر رہی ہوں میں. ان کی غلط فہمی ہے, 4 مہینے ہو گئے اس بات کو بھی, کبھی اسی وقت ہی یاد آ گیا تھا. مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اپریل میں آیا نا جی, یہ تو 3-4 مہینے آپ سوئے رہے سارے. آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں ایک سیکنڈ دانیال صاحب, اپریل میں آیا, مئی کے اندر ہم نے 3 مہینے ضائع کر دیجیے نا. دیکھیں نا جو صاحب کی کتنی جاتی ہے, اصل میں یہ قانون سے بھاگ رہے تھے. یہ کیا ہے, یہ مطلب میرا خیال ہے دانیال صاحب اس طرح بجائے سب ادھر ہی ہیں, فیصلہ ادھر ہی ہونا ہے. ہم نے ابھی ان کا جوڈیشل کمیشن بنوا کے, جس دن یہ عمران خان صاحب بھاگ رہے تھے نا وہاں سے, لوگ لپٹ کے رو رہے تھے. اس دفعہ ان کو انڈے پڑنے ہیں, ان کی پی ٹی آئی سے خود ماریں گے ان کو ٹماٹر اور انڈے. لپٹ کے رو رہے تھے نا جب یہ بھاگے وہاں سے. میرا خیال ہے اگر کو لوگ جو جمع ہوں گے وہ عمران خان صاحب کو انڈے ماریں گے. ہاں جی, پی ٹی آئی والے جس طرح لپٹ کے رو رہے تھے, آپ نے دیکھا تھا نا وہ سین. میرا خیال ہے جاوید چودھری صاحب, آپ ایک تو یہ طے کر لیں کہ پہلے کون بات کرے گا اور بھاگے, اور سارے لوگ دھرے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے کہ ہمارے ساتھ کیا تماشا ہوا. یہ ہم نے تو نیا پاکستان بنانا تھا, ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا, خود اپنی شادی کر لی, باقی کو کہا کہ آپ جی موج لیں سارے. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟
تو اس کا مطلب یہ 30 اکتوبر کو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو 2014 میں، اور عمران خان کام پہ واپس چل اس سے بھی شکست ریختوں نے، ان کا موقع بھی جھوٹا ہے، میں نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے۔ میں بات کر لوں جاوید چودھری صاحب، دیکھیے جی ان کا بہت اونچا بول کے، بہت اونچا بول کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا موقف سچا ہو جائے گا۔ اگر یہ شور مچانا شروع کر دیں گے جس طرح یہ مچانا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ موقف سچا ہو جائے گا۔ آئی ہیو گیون یو، سامنے میں کاغذ اٹھا کے بیٹھی بھی ہوں، پڑھے لکھے انسان ہیں، یا تو انہوں نے پڑھائی نہیں ہے یا پھر یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ۔ نمبر 1 یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈیپینڈنٹ، لکھا ہوا اس کے اوپر بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا کہ ڈیپینڈنٹ ہے ان کی۔ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو نمبر 1 ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ کے ایسٹس جس میں مریم نواز کا نام آیا، پیچھے ہٹ گئے نا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے، یہ آپ پھر میں جاوید چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب 6 مہینے بعد کے ساتھ الگ کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں 6 مہینے کے بعد ان پہ انکشاف ہوا، 6 مہینے کے بعد ان کے پر انکشاف ہوا ہے کہ جی نہیں مریم نواز ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ تو بڑی انڈیپینڈنٹ ہے، یہ ان کے سامنے ان کو انکشاف ہوا، ہمیں تو کوئی انکشاف نیا نہیں ہوا۔ نمبر 1 نمبر 2 میرا خیال ہے کہ جس طرح دانیال صاحب فرما رہے ہیں نا کہ عمران خان ماشاءاللہ ہیز اے بگ فالوئنگ، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ ایٹ آل۔ آپ گندے انڈوں کے لیے اپنا بندوبست کریں، آپ تسلی رکھیں، ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہنا، بیکاز واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر فائٹنگ۔ میرا خیال ہے کہ پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ وین آئی ایم ٹاکنگ، آئی ڈونٹ انٹرپٹ وین یو آر ٹاکنگ۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کس چیز پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی کس بات پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی کرپشن ختم ہو، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اس بات پہ لوگ ہمیں گندے انڈے ماریں گے، بڑی اچھی کریں۔ میرا خیال پکڑ لینا، آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ آگے ٹاک شوز میں جن کا نام لیتے ہیں کس قسم کی حکومت ہے، what sort of a government are you when you cannot؟ تو پکڑیے نا، کیوں نہیں پکڑ رہے؟ یہاں آ کے اس طرح کی بات کرنے کے الیکشن کمیشن میں ان کی بھی آج لگی ہوئی تھی، آپ کو پتا چلے گا، اور آپ فورن فنڈنگ سے بھاگ رہے ہیں۔ میں تو کسی فنڈنگ سے نہیں بھاگتی، آپ فکر ہی نہ کریں، نہ میں کسی فنڈنگ سے بھاگتی ہوں اور نہ میں آپ سے بھاگتی ہوں۔ جو آپ الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں، نجم سیٹھی کے کیس میں 44 دفعہ آپ کو نوٹس ہوا ہے، آپ کے کے پی میں تمام احتساب کے ادارے تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی اونچی آواز میں، آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ آپ آئینہ دیکھیں، جا کے اپنے گربان میں جا کے دیکھیں، آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ کس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے حمد کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، آپ نے تولو کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، کیوں نہیں آپ ان کیسز کا عمل لیتے تھے؟ کیوں نہیں آپ بتاتے کہ وہاں پر آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ ادھر بیٹھ کے بڑے آپ بولنے دیں، پارسا بنے ہوئے۔ جی ڈاکٹر صاحب جواب تو دینا دینا ان کو۔ جی ڈاکٹر صاحب جواب دیجئے، میں چانڈی صاحب ہم جانتے ہیں ہم کو ساروں کو۔ جاوید چودھری صاحب اگر آپ کے پروگرام کارپوریٹ چور اکٹھے ہوئے سارے، یہ اگر انہوں نے مسلسل انٹرپٹ کرنا ہے اور یہ سارے چوروں کے جو یہ ذکر کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اور اس طرح کی اگر یہ زبان استعمال کریں گے، از دس دا وے یو وانٹ دیٹ دی پروگرام شوڈ بی رن؟ مسلسل یہ انٹرپٹ کرتے ہیں اور مسلسل یہ شور مچاتے ہیں۔ ہم نے عمران خان سے سیکھنی ہے۔ آپ ایک سیکنڈ، آپ کو میں درمیان میں آپ کو میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اتنی تکلیف اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ان کا موقف بدل گیا ہے۔ آپ نے بھی یہ بات کہی ہے، 6 مہینے تک تو ان کی بیٹی ڈیپینڈنٹ تھی، 6 مہینے کے بعد اچانک انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی ہے۔ یہی بات جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی یہی باتیں ساری کی ہوئی ہیں، انہوں نے کورٹ کے اندر اگر کھوسا صاحب وہاں کھڑے ہوئے تو انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں اور ساری اپوزیشن پارٹیز نے اگر اپنا، انہوں نے سراج صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی یہ پاناما لیکس کے اوپر حساب کتاب ہونا چاہیے، تو کیا اگر ہم شور مچا رہے ہیں تو کیا ہم غلط مچا رہے ہیں؟ اور اگر یہ جس طرح چانڈی صاحب کی طرف جانے دیں مجھے۔ جی ضرور، ایک جملہ کرنا چاہوں گا، ایک جملہ، ایک منٹ رکیے گا ڈاکٹر صاحب۔ ہاں ایک جملہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بڑا انکشاف کر رہی ہیں، حالانکہ یہ لیگل پوائنٹ ہے اور یہ اس کو تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے بہت بڑا چینج ہوا ہے۔ جو 35 پنچر کے اوپر انہوں نے جھوٹ بولا ہے ساری قوم کے ساتھ کہ جی ایم آئی کی ہمارے پاس ٹیپ ہے اور یہ نجم سیٹھی نے، اور پھر ایک منٹ انہوں نے خود کہا، میں نے پہلے اپنی بات کی ہے، اس کے بعد انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا جی وہ سیاسی بیان تھا۔ انہوں نے اس نے سوال نہیں پوچھا کہ وہ جھوٹ کیوں بولتا ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ وہ غلط تھا کیا کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی اسی قسم کی گفتگو کرنے کا، ہم تو جواب دے رہے ہیں کورٹ میں، ہم تو جواب دے رہے ہیں کورٹ میں، انہوں نے الزام لگایا تھا اور آئی سی آئی جے کا ریکارڈ موجود ہے، اس وقت ایم آئی کی ٹیپ نہیں چلے گی کیونکہ آئی سی آئی جے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، وہ کہہ رہے ہیں ثبوت ہے، رنگے ہاتھ پکڑ گئے، کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ میں تو ثبوت لے کے پھر رہی ہوں، میں تو آپ کو ثبوت دکھا رہی ہوں، ساتھ لے کے پھر رہی ہوں۔ چانڈی صاحب جی بالکل، ہمیں پتا ہے چانڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے 6 مہینے پہلے سے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، آج تک یہ اسی لائن پہ قائم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا نام پاناما لیکس میں آیا ہی نہیں،
لہذا ان کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا. یہ تو وہیں پہ ہیں جہاں سے یہ چلے تھے, یہ تو ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے جی, تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ ایک زبان کے مالک ہے, جو بات ایک بار کہہ دی اس سے ہٹیں گے نہیں, یہ ان کی اچھائی ہے, یہ بات ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں ایمان سے, میں جو ان کو دیکھا کھڑے ہو جاتے پر ہٹتے نہیں ہیں. میں ان سے یہ جو آپ نے بات کی ہے, جو میری بہن نے بات کی ہے, وہ بات درست ہے. یہ موقف آج میں دانیال صاحب کے زبان سے پہلی بار سن رہا ہوں. اس سے پہلے جتنے بھی وزراء آئے وہ صرف ایک ہی جملہ کہتے ہیں, میاں صاحب کا نام بتا دو. بابا میاں صاحب کا نام نہیں تھا تو کیا ضرورت تھی 1 گھنٹے میں قوم سے خطاب کرنے کی؟ خاموش ہو جاتے, آپ کا تو ہے نہیں نام نہیں, اور کہتے تھے میرے بچے لے آتا ہوں. پھر اگر میاں صاحب کا نام نہیں تھا تو پارلیمنٹ میں جا کر کہنے کی کیا بات تھی؟ پھر یہ کیوں کہتے کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں؟ پھر کیوں ٹی آر ایس پہ بات کریں, کیوں لیٹر سپریم کورٹ کو لکھ رہے ہیں؟ آپ کا تو وزیر اعظم صاحب نام ہے ہی نہیں, آپ تو بالکل صاف ستھرے بے داغ وزیر اعظم ہیں ماشاءاللہ, جیسے سامنے نظر آتے. تو آپ کو کیا ضرورت تھی جب نام نہیں ہے؟ ایک ہی نقطے پر ہیں, میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا, دانیال صاحب مجھے بھی ڈانٹیں گے. تمام ٹھنڈا کم بولتے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, جاؤ جلال سے بولتے ہیں, وہ ہماری بہن ڈر میری نہیں, میں احترام کر چانی صاحب اب احترام کرتا ہوں, آپ کو نہیں ڈانٹے نہیں. بہرحال میں اپنی بہن کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ ہمیں, میری بہن, ہمیں عمران خان صاحب کے اعلیٰ و عرفہ مقصد کا پتہ ہے, وہ کرپشن کے خلاف نکلے, یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن جو آپ پارٹیوں کو کہہ رہی ہے نا, ہم ذمہ دار نہیں ہیں ان کے اکیلے ہونے کی, وہ خود ذمہ دار ہیں, ہم تو ان کے ساتھ چلے. میرے چیئرمین تو آخر میں بھی بیان دیا کہ لوگوں کو مایوسی ہوگی, ہم پاناما پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم ساتھ ہوں گے سب. آپ نے الگ ریلی نکالنے کی کوشش کی, آپ کو ایک بہت بڑے دانشور نے, کسی نے, ارسطو نے, کوئی سقراط نے آپ کو مشورہ دیا کہ جلسے میں لاؤ, کہ جلسے میں تقریر ہے کہ عمران خان صاحب تب کامیابی حاصل کریں گے جب اکیلے سفر کریں گے. یا بسم اللہ جی, کریں اکیلے سفر, یہ ایسے نہیں ہوگا, آپ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک تمام پارٹیاں ملیں, یہ کوئی معاملہ ہے. رشید صاحب اپنی پوری پارٹی سمیت ان کے ساتھ ہیں, تو میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب جب پارٹی سمیت ان کے ساتھ ہوں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اکیلے ہیں. چاڑی صاحب میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب جائیں گے, چھوٹا بریک, اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, ایک پرسیپشن ہے کہ آپ لوگ خود اکیلے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ چل رہی تھی, آپ نے ان کے ساتھ نہیں چل سکے. علامہ طاہر القادری صاحب آپ کے ساتھ تھے, لیکن آپ کے 2 بیانات جس میں آپ نے ان کو گولن ڈکلیئر کر دیا, پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں, رشتہ لینے نہیں جا رہا, وہ آپ سے ناراض ہو گئے. اس طرح باقی پارٹیز بھی آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتی چلے گی. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی پالیسی میں کوئی ایسا فالٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ نہیں چل پا رہے؟ جاوید چودھری صاحب, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری پاناما لیکس کے بعد ہم نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے. آپ کے سامنے کتنی میٹنگز ہوئیں, جس میٹنگ کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اس کمیٹی کے اندر شامل تھے, اور ان لوگوں نے تقریباً 10 میٹنگز کی, اور ان 10 میٹنگز کے اندر ہم ساتھ ساتھ تھے, اور پوری کوشش یہی کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ٹی آرز بن جائیں اور وہ کمیٹی کی ڈیسائیڈ ہو جائے کہ بھئی ہم نے ان ٹی آرز کے جب تک آپ کو یہ امید تھی کہ بلاول صاحب کا کنٹینر آپ کے ساتھ چلے گا, نہیں میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. میرا خیال ہے ریلی 6 مہینے آپ خاموش رہے, نہیں جی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. امید سے نکل گئے تو آپ کو اچانک یاد آ گیا کہ آصف علی زرداری تو میاں نواز شریف, یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ دونوں چور ہیں. دیکھیے جی, 6 مہینے کی خاموشی جو ہے, دیکھیں ہمیں بہت امید تھی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایز چیئرمین آف دا پارٹی, کیونکہ انہوں نے جب آئے وہ تشریف لائے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ احتساب ہو. اور میرا خیال ہے یہ جس دن سارے وہاں جوائنٹ سیشن تھا, اس کے باہر بھی نکل کے بلاول بھٹو صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ باقاعدہ دی, اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا کہ جی اگلی دفعہ پیپل پارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوں گے پیپل پارٹی کے, اور نواز شریف صاحب جیل میں ہوں گے. وہ مقصد تو یہ سارا وہ اٹ واز آل ریلیٹڈ ٹو احتساب. اس سے آپ کو آپ کا دل ٹوٹ گیا؟ نہیں, کوئی دل نہیں ٹوٹا. یہ تھا نہیں, میرا خیال ہے جاوید چودھری صاحب, you don't have to put words in my mouth. I'm too old for that. You can't put words in my mouth, please. میں صرف یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی جی جی
میں آپ کو صاحب یہ فرمائیے گا جی بولیے. یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ 30 اکتوبر کو آپ کو شاید اسلام آباد نہ آنے دیں، یہ ہاؤس اریسٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے لیڈرز جو پرانے جو کیسز ہیں ان کو ایکٹیو کر سکتے ہیں، یہ راستے سیل کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی پلان بی بھی ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی کہ لوگوں کو آنے نہ دیا گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ تو وہ کہتے ہیں ویل کراس دا برج وین وی کم ٹو دیٹ برج. ہم نے تو تیار کر لیا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور ہم تو سارے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے کرپشن پاکستان کے اندر ختم ہو. اور میرا خیال ہے ہر محب وطن جو ہے اس کو اس کال پہ آنا چاہیے. باقی رہا ان کی اریسٹ کرنے کا طریقہ، یا انہوں نے ہمارے پہ ڈنڈے برسانے ہیں، یا وہ گلو بٹائیں گے یا بلو بٹائیں گے، آپ بالکل تسلی رکھیں. میں تو کم سے کم ان میں سے کسی سے نہیں گھبراتی. کوئی اور نہ ہوا تو میں ضرور آپ کو سامنے کھڑی ہوئی نظر آؤں گی. آپ بالکل ٹینشن نہ کھائیے. صحیح بات. نالیہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کا وہ پلان بھی ہے کہ فرض کیجئے کہ پچھلی بار جب عمران خان صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے تو آپ نے ان کو ریڈ زون میں جانے کی اجازت دے دی ان کو، وہاں پہ وہ خیمہ زن ہو گئے. تو اس بار آپ کا کیا پلان ہے کہ وہ جہاں چاہیں آ جائیں، جب چاہیں آ جائیں، جہاں تک جانا چاہیں چلے جائیں، یا پھر آپ روکیں گے ان کو؟ یہ تو جی میرے خیال میں بہتر آپ سوال اگر انٹیریئر منسٹر صاحب سے پوچھیں تو آپ کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے ماضی کی بات کی اس میں آپ کو بتاتا ہوں. پچھلی بار بھی یہ اجازت انٹیریئر منسٹر نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا روکیں گے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں روکیں گے، پھر انہوں نے کہا آ جائیں. اس طرح نہیں ہوا. اس بار بھی اسی طرح ہوگا. اس طرح نہیں ہوا تھا. قانون کے مطابق جب آپ نے کوئی پبلک فنکشن کرنا ہے تو آپ کو مقامی جو انتظامیہ ہے ان سے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے، وہ آپ کا وینیو تعین کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے 3 4 5 روز جو ہے جو ان کا وینیو تعین کیا گیا تھا اسی میں رہے تھے وہ. اس کے بعد جب دو مختلف چیزیں ہیں. اس کے بعد جب شہر اس بار تو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شہر بند کرنے، اگر کوئی بندہ شہر بند کرنے کے لیے آئے تو تبھی اس کو اجازت دیں گے آپ. اس کے بعد جب شہر دی گئی تو اگر آپ کو یاد ہو پھر کنٹینروں کے اوپر یک لخت وہ کرینوں والی گاڑیاں آ گئی اور وائر کٹر والے لوگ آ گئے. ماشاءاللہ یہ تربیت دیتے رہے شاید پی ٹی آئی والے، حیرانگی کی بات ہے. اور وہ کنٹینر اس بار انہوں نے شہر بند کرنے کا اعلان نہیں کیا. اس بار شہر بند کرنا. میں آپ کے ناظرین کے لیے یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ وہ سما کیا تھا کہ جی آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں، آپ کے پاس 4 گھنٹے ہیں، آپ کے پاس 18 گھنٹے ہیں، اب آپ یہ کر دیں، اب آپ وہ کر دیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جی. اور انہوں نے اپنا سارا کچھ کر کے اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنی تو کیا نکلا؟ پھر لپٹ کے روتے رہے ایک دوسرے سے. تو یہ فرمائیے گا کہ وہ آئیں گے تو آپ آنے دیں گے ان کو؟ جی اور اس میں جو بھی مقامی انتظامیہ جو اس کا انتظام کرے گی وہ فیصلہ کریں گے. چڑی صاحب آپ کو کوئی کرائسس نظر آ رہا ہے 30 اکتوبر تک یا اس سے پہلے کہ ہاؤس اریسٹ ہو جائے عمران خان صاحب یا ان کے دوسرے لیڈرز، راستے روک دیے جائیں، اجازت نہ دی جائے؟ میرے خیال میں اگر وہ جو قوت حاصل ہے خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو، جو گزشتہ ریلی کے زمانے میں تھی کہ حکومت نے کنٹینر رکھے اور پھر خود بخود ہٹا دیے، کس نے کہا ہمیں نہیں پتا. اور رائفلیں ان کے پاس تھی، ان کو لے کر لاٹھیاں ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور کہا یہ کچھ بھی نہیں چلے گا. کسی کو انہوں نے چاٹا بھی نہیں مارا. ایس پی صاحب تھے ان کو گھسیٹ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی اس کو روکتے. اگر ایسی کوئی قوت پھر ان کے پاس سلیمانی طاقت ہے خان صاحب کے پاس تو یہ ان کے احکامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. انہوں نے پرائم منسٹر کے دروازے تک چلے گئے، پارلیمنٹ کی دیواروں کو توڑ دیا، جنگلوں کو، کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن اس سے تاثر اچھا نہیں بنا لوگوں میں. خان صاحب کے لیے بری رائے، غلط رائے قائم کر لیں گے. اگر قوت نہ ہوئی تو پھر شاید کوئی کرائسس پیدا نہیں ہوگا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے.